अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है ज़िंदगी अस कलम फ़ातिमा सियाल। एपिसोड 3। बाबा, अभी तक वो लोग नहीं आए, ज़ारा ने स्मार्ट वॉच पर वक्त देखते हुए कहा। ज़ारा ने इस वक्त लाइट पिंक सिल्क का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। इसके साथ स्किन हिजाब और वाइट ब्लॉक हील्स पहनी थी और हाथ में नाजुक सा सिल्वर क्लिप मौजूद था। मेकअप के नाम पर सिर्फ टिंट लगाया था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ज़ारा ने गर्दन उठाकर देखा जब अकब से मिसेस अहमद की आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाभी? अली आफंदी ने इखलाक से खड़े होकर जवाब दिया। ज़ारा भी खड़ी हो गई जब उसकी नज़र मिसेस अहमद के पीछे खड़े शख्स पर पड़ी। बड़ी बड़ी पलकों वाली बादामी आंखें भूरी आंखों से मिली। दोनों आंखों में हैरत उभरी। ये मेरा बेटा है वली, मिसेस अहमद ने तारुफ करवाया। और ये मेरी बेटी है ज़ारा, अली आफंदी ने भी कहा। क्या हुआ बच्चों, आप लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? मिसेस सारा ने कहा। ज़ारा, तुम वली को जानती हो? अली आफंदी ने पूछा। मम्मी, मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ वहाँ पर ज़ारा सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वली ने बताया। जी बाबा, ये वहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ज़ारा ने भी कहा। अरे माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मिसेस अहमद ने खुशी का इजहार किया। वाकई में, आप लोग बैठिए ना, अली आफंदी ने कहा। सब लोग बैठ गए। इस तरह कि एक तरफ अली आफंदी और ज़ारा, जबकि दूसरी तरफ वली और मिसेस अहमद। और बेटा, आप अपने बारे में बताओ, क्या हॉबी है आपकी? मिसेस अहमद ने ज़ारा से पूछा। कुछ खास नहीं आंटी, जॉब इतनी टफ़ है कि इन सब का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे किताबें बहुत पसंद हैं। आई लाइक रीडिंग, ज़ारा ने कहा। माशाअल्लाह, कितना प्यारा बोलती हो तुम। मिसेस अहमद तो ज़ारा के सदके जा रही थीं। वली का मम्मी की इस बात पर हंसना कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन वो कमाल महारत से उसे खांसी में बदल दिया। अरे क्या हुआ? मिसेस सारा फिक्रमंद हुई। पानी पियो बेटा, अली आफंदी ने कहा। ज़ारा उसकी हरकत समझ गई थी, इसलिए उसने उसे घूरी से नवाजा। खाना लग चुका था जब ज़ारा वॉशरूम का कहकर वहाँ से आ गई। जैसे ही ज़ारा वॉशरूम से निकली, वो सामने से आ रही थी। महानूर अपनी दोस्तों के साथ डिनर पर आई थी। जब उसने ज़ारा को वॉशरूम से निकलते देखा, महानूर के चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आई। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया, जो वो समझ गईं। ज़ारा ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन महानूर ने और उसकी दोस्तों ने उसका रास्ता रोक लिया। रास्ते से हट जाओ, ज़ारा ने संजीदगी से कहा। नहीं हटेंगे, क्या कर लोगी? महानूर ने जवाब दिया। महानूर आफंदी, मेरे रास्ते से हट जाओ, ज़ारा ने सख्त करके दोबारा कहा। नो ज़ारा डियर, महानूर सिकंदर बोलो, तुम भूल क्यों जाती हो? महानूर ने चोट की। ज़ारा ने उसे नज़रअंदाज करके दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की, जब दोबारा महानूर ने और उसके दोस्तों ने उसका रास्ता रोक दिया। ज़ारा का दिल घबरा रहा था। बचपन में भी महानूर ऐसे ही ज़ारा को बुली करती थी। ज़ारा का दिमाग माऊफ हो रहा था। महानूर और उसकी दोस्तें हंस रही थीं। अब महानूर अपनी दोस्त के कान में कुछ कह रही थी, जिस पर वो सब हंसने लग गई थीं। सारी आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। फिर एक आवाज़ ज़ारा आफंदी के कानों में गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ पर? हटो यहाँ से। ज़ारा ने मुड़कर देखा। वो वहाँ था, उसके लिए बोल रहा था। वली अहमद ज़ारा के आगे ढाल की तरह खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ारा को तंग करने की? वो कह रहा था। आगे से महानूर ने कुछ कहा, लेकिन वो ज़ारा को सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ एक शख्स की आवाज़ आ रही थी, जो उसके सामने खड़ा था। वली मुड़ा और ज़ारा का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल आया। ज़ारा उस शख्स के साथ खींची जा रही थी। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई ज़ारा आफंदी के लिए बोला था। वली ज़ारा को रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग एरिया में ले आया था। तुम ठीक हो?
ولی نے کہا۔ ولی کو احساس ہوا کہ زارا ہوش میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، زارا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ولی احمد اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ تھوڑی دیر میں زارا کو احساس ہوا اور وہ ولی سے ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ زارا کو شدید شرمندگی ہوئی۔ ولی اس کی شرمندگی سمجھ گیا تھا، اس لیے بولا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، زارا آفندی نے مجھے سوری بولا۔ ولی خوشی سے بولا، کیا؟ میں نے تو صرف… زارا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ سنو سارے، زارا نے مجھے سوری بولا۔ اب ولی خوشی سے چیخا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر زارا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کی کھلکھلاہٹ چاروں طرف گونجنے لگی۔ روئی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ ہنستی ہوئی وہ ولی کے دل میں اتر رہی تھی۔ آج ولی احمد نے دل میں اقرار کیا تھا کہ زارا آفندی اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور اس کی آنکھیں بہت سحر زدہ ہیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زارا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ ولی نے الٹا سوال کیا۔ جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو، زارا نے کہا۔ پہلی دفعہ ہی تو دیکھ رہا ہوں، ولی نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب؟ زارا کو سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو اب؟ ولی نے بات بدل دی۔ پہلے سے کافی اچھا فیل کر رہی ہوں۔ تھینک یو ولی، زارا نے کہا۔ بس کرو، چلو اب اندر، ورنہ ممی نے باہر آ جانا ہے، ولی نے کہا۔ ہاں چلو، زارا نے کہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، ایسے میں مہنور اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے آج نیند نہیں آنی تھی۔ کون تھا وہ جو زارا کی ڈھال بنا؟ آج کی صبح زارا آفندی کے لیے کافی خوشگوار تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ریگولر کام کر رہی تھی، لیکن آج اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ وہ چاروں اس وقت کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یہ خوشگوار ماحول حیا اور عمر کو پریشانی میں ڈال رہا تھا۔ زارا، آج تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں؟ زارا نے سکون سے جواب دیا۔ ویسے ہی، عمر نے ٹالا۔ ولی بھائی، آپ آج کافی خاموش ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اب حیا نے ولی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو آج کافی خوش ہوں، ولی نے خوشی سے جواب دیا۔ حیا نے عمر کو میسج کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمر؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عمر نے پریشانی سے رپلائی کیا۔ یار، زارا آپی اور ولی بھائی ساتھ بیٹھے ہیں اور لڑ نہیں رہے، حیا نے رونے والے ایموجی کے ساتھ میسج کیا۔ مجھے لگ رہا ہے میرا دماغ خراب ہو جائے گا، عمر نے کہا۔ ایسا کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، حیا نے میسج کر کے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ بس بہت ہو گیا، اب آپ دونوں کو ہمیں بتانا پڑے گا، حیا نے غصے سے کہا۔ کیا بتائیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ولی نے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آج صبح سے تم لوگ لڑے نہیں ہو؟ پچھلے 1.5 مہینے میں آج پہلا دن ہے جب تم لوگ لڑ نہیں رہے، عمر پھٹ پڑا۔ ان دونوں کی حالت دیکھ کر زارا اور ولی سے ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حیا نے پوچھا۔ ایک بات جان لو تم دونوں کہ آج سے میری اور زارا کی لڑائی ختم، ولی نے اعلان کیا۔ کیا؟ عمر چیخا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں یار، اب ہم دونوں نہیں لڑیں گے، زارا نے کہا۔ عمر اور حیا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم دونوں ایکسپلین کرو گے ہمیں؟ عمر نے کہا۔ ولی نے رات کا واقعہ دونوں کو بتا دیا۔ وہ دونوں جیسے جیسے سنتے گئے، ان دونوں کی بے یقینی بڑھتی گئی۔ ساری بات سن کر عمر بولا، اس کا مطلب رات کو ممی تمہیں بابا کے جس دوست اور ان کی بیٹی سے ملانے گئی تھیں وہ زارا اور اس کے بابا تھے، اور کل جب آپی آپ کو تنگ کر رہی تھیں تب ولی بھائی نے آپ کی ہیلپ کی، حیا نے کہا۔ ان دونوں کو اب سمجھ آئی تھی۔ اب تم لوگوں کو سمجھ آئی؟ زارا نے کہا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں میری سرجری ہے، ولی کہہ کر چلا گیا۔ میرا بھی اپائنٹمنٹ ہے، کہہ کر زارا بھی چلی گئی۔ ان دونوں کو ابھی بھی یقین کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایسے میں
اس اوپن کیفے میں موسم کافی خوشگوار تھا۔ زارا کو امل نے یہیں بلایا تھا۔ زارا 15 منٹ سے اس کا ویٹ کر رہی تھی جب دور سے اسے ایک لڑکی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ زارا کو اسے پہچاننے میں کافی مشکل ہوئی تھی کیونکہ یہ وہ امل نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی۔ امل نے اس وقت حجاب کیا ہوا تھا جو کہ کافی حیرانی کی بات تھی۔ السلام علیکم۔ امل نے سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ زارا نے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ امل نے کہا۔ میں ٹھیک۔ یہ حجاب پرماننٹ ہے یا ویسے ہی؟ زارا نے پوچھا۔ نہیں آپی، میں نے حجاب اپنا لیا ہے، امل نے بتایا۔ بہت مبارک ہو۔ اب یہ بتاؤ تم نے مجھے ملنے کیوں بلایا؟ زارا نے پوچھا۔ آپی میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، زارا نے پوچھا۔ آپی 2 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، 1.5 سال تو سب نارمل رہا، پھر آہستہ آہستہ نعمان نے مجھ میں نقص نکالنے شروع کر دیے۔ اسے میرے کپڑوں سے، میرے دوپٹے لینے سے مسئلہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح جینس اور ٹی شرٹ اور نازیبا کپڑے پہنوں۔ میں اس کی اس بات سے بہت پریشان ہوئی۔ شروع میں نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بہت بے سکون تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا۔ امل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ زارا اسے بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ احساس ہوا کہ میں نعمان کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہی ہوں۔ میں نے بہت ہمت سے فیصلہ کیا کہ اب میں صرف اللہ کو راضی کروں گی۔ میں نے حجاب شروع کیا اور پھر نعمان نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپی مجھے سب نے چھوڑ دیا، میرے گھر والے مجھے نہیں اپنا رہے، انہیں لگتا ہے کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپی میں کیا کروں؟ امل رونے لگی تھی۔ زارا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر امل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر امل کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ اس سے امل اور رونے لگی۔ بس میری گڑیا بس، اللہ بہتر کرے گا۔ زارا نے اسے پیار کیا اور خود سے الگ کر کے اسے ٹیشو پیپر دیا جس سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا، بس تم نے ہار نہیں ماننی گڑیا، تمہیں کسی نے نہیں چھوڑا بلکہ تم نے سب کو چھوڑا ہے، تم نے اللہ کے لیے سب چھوڑا ہے۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ تمہیں لگتا ہے تم نے یہ فیصلہ خود کیا ہے؟ نہیں میری گڑیا، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا میں سے تمہیں ہدایت کے لیے چنا۔ زارا کہہ رہی تھی اور امل کو اس کا ایک ایک لفظ سکون دے رہا تھا۔ آپی اگر میں نے سب ٹھیک کیا ہے تو لوگ مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ امل نے ایک اور سوال کیا۔ یہ اگر کیا ہوتا ہے؟ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، اور میری گڑیا ہمیں کسی کے اپروول اور پسند کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ہم جیسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کر سکتا کیونکہ سیاہ گلاب کے مانند ہیں ہم، عام نگاہوں کو بھاتے ہی نہیں، ہم خاص ہیں گڑیا، عام تھوڑی ہیں۔ زارا نے اسے سمجھایا۔ آپی آپ سے بات کر کے مجھے بہت سکون ملا ہے، بہت سے سوالوں کا جواب ملا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ میں خاص ہوں، مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، امل نے خوشی سے کہا۔ شاباش، یہی کانفیڈنس ہونا چاہیے ایک حجابی میں، زارا نے بھی خوشی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ آپی، اب میں چلتی ہوں، امل نے کہا۔ ابھی مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، کسی کو سیدھا کرنا ہے، امل نے کہا۔ بیسٹ آف لک، زارا نے کہا۔ آج کی صبح کافی خوشگوار تھی۔ ولی آج کل کافی خوش تھا کیونکہ اس کی زارا سے دوستی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے وہ خوش تھا۔ وہ اپنے روم میں تھا جب اسے ملازم نے پیغام دیا کہ مسز احمد اسے لاؤنج میں بلا رہی ہیں۔ ممی آپ نے مجھے بلایا؟ ولی نے کہہ کر عمر کے ہاتھ سے ڈرائی فروٹ کا باؤل لے لیا، جس پر عمر نے اسے گھورا۔ ہاں مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ انکار نہیں کرو گے، مسز سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کہیں ممی، میں انکار نہیں کروں گا، ولی نے یقین دلایا۔ جیسا کہ تم دونوں زارا کو جانتے ہو، وہ تمہاری کلیگ بھی ہے اور تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی بھی۔
میں نے اور علی بھائی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ولی اور زارا کا نکاح کر دیں گے، مسز احمد نے اعلان کیا۔ کیا ولی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ عمر کو پہلے سے شک تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ ممی، ایسا نہیں ہو سکتا، ولی نے سنجیدگی سے انکار کر دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا ولی، تمہیں اپنے مرحوم بابا کی قسم ہے۔ مسز احمد نے ولی کو کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہی حالت آفندی ہاؤس میں زارا کی تھی۔ بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، زارا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ علی آفندی اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ رات بہت خاموشی سے گزر رہی تھی۔ ان دونوں کو ماضی کی سوچوں نے گھیرا ہوا تھا۔ زارا کے ذہن میں سارے واقعات گھوم رہے تھے اور ولی اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ ماضی 4 سال پہلے، ملک امریکہ، شہر نیو یارک۔ زارا خان، جس کی عمر 22 سال تھی، وہ MBBS میں ولی کی جونیئر تھی۔ وہ اور ولی 2 سال سے دوست تھے۔ اب ان دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ زارا کے گھر والے اس کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ولی نے مسز احمد سے بات کی، لیکن انہوں نے اسے ابھی شادی کرنے سے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ولی ابھی شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ زارا بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی ولی کو اس کی فیملی سے بدگمان نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ حوصلہ دیا۔ ولی زارا کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ آج سنڈے تھا تو ولی اور زارا نے 7 دن گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے اور اس کی کھلکھلاہٹ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ ولی، وہ دیکھو کاٹن کینڈی، مجھے وہ کھانی ہے، اس لڑکی نے کہا۔ اچھا، میں لاتا ہوں، روڈ پر بہت رش ہے، تم میرا ویٹ کرو، ولی نے کہا اور روڈ کراس کر کے کاٹن کینڈی خریدنے لگا۔ جب اچانک اسے شور کی آواز آئی۔ کسی لڑکی کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ولی کے دل میں کوئی وہم آیا تھا۔ وہ کاٹن کینڈی لے کر وہاں بھاگا جہاں وہ اسے انتظار کا کہہ کر آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ وہ اندھا دھند بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کے اسپاٹ پر پہنچا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کے ہاتھ میں موجود کاٹن کینڈی زمین پر گری تھی۔ اس کے ساتھ جیسے ولی احمد کا دل بھی گر گیا تھا۔ وہ خون سے لت پت تھی۔ زارا، وہ چیخا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھا اور اس کا خون آلودہ سر اپنے گود میں رکھا۔ زارا، آنکھیں کھولو میری جان، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی، دھڑکن رک چکی تھی۔ زارا خان اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ولی احمد کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی دھڑکنیں اسے دے دیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ولی نڈھال سا سڑک پر بیٹھا تھا۔ کسی نے ایمبولینس بلائی تھی۔ اسٹاف نے زارا کے بے جان وجود کو اسٹریچر پر ڈالا۔ زارا کا ٹھنڈا بے جان ہاتھ ولی کے ہاتھ سے جدا ہو گیا۔ سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ کوئی ولی کو سڑک سے اٹھا رہا تھا۔ اب وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ وہ ہاسپٹل آنے سے پہلے ہی مر چکی ہے۔ زارا کے گھر والے رو رہے تھے۔ زارا کو دفنا دیا گیا تھا۔ سب قبرستان سے جا چکے تھے۔ ولی زارا کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ عمر اس کے انتظار میں وہیں کھڑا تھا۔ عمر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ نیو یارک کے گریو یارڈ میں ولی احمد اکیلا بیٹھا تھا، اپنی محبت کے قبر پر نڈھال بیٹھا تھا۔ وہ کئی گھنٹے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بالآخر وہ وہاں سے چلا آیا۔ کتنے مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ولی کو زندگی میں واپس آنے میں کافی ٹائم لگا۔ مسز احمد نے اور عمر نے بھرپور کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ ولی بہتر ہو گیا۔ اس نے نیورولوجی میں اسپیشلائزیشن کی۔ وہ اور عمر ایک ساتھ جاب کرتے تھے۔ پاکستان میں موجود زاہد احمد کی پراپرٹی کو خطرہ تھا۔ وہاں موجود ان کے ورکرز نے انہیں یہ خبر دی، اس لیے مسز احمد نے فوراً پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہتی تھیں۔ حال سٹی ہاسپٹل میں سب معمول کے مطابق تھا۔
زارا اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ وہ رات والی بات سے کافی پریشان تھی۔ وہ اس بات سے مکمل انکاری تھی کہ وہ کسی سے شادی کرے۔ ماضی میں ہونے والے واقعے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن بار بار اسے ریسٹورنٹ والا واقعہ یاد آتا تھا اور احساس دلاتا تھا کہ ولی الگ ہے۔ وہ کافی کنفیوز تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھول کر حیا اندر آئی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا حیا، سب ٹھیک ہے؟ زارا نے اس سے پوچھا۔ آپی، آپ کو یاد ہے نا، آپ نے مجھے تایا ابو کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ ان کا ڈاکٹر فرحت کے پاس اپائنٹمنٹ تھا۔ میں نے واپسی پر ڈاکٹر فرحت سے کہا تھا کہ تایا ابو کی جب بھی رپورٹس آئیں مجھے انفارم کر دیں۔ میں ابھی ڈاکٹر فرحت کے پاس سے آ رہی ہوں، حیا نے کہا۔ اچھا، پھر کیا آیا بابا کی رپورٹس میں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زارا فکر مند تھی۔ آپی، تایا ابو کے برین میں ٹیومر ہے، کہتے ہوئے حیا کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ زارا کچھ بول نہ سکی۔ کیا صورتحال ہے؟ علاج ممکن ہے؟ زارا ہی جانتی تھی اس نے یہ الفاظ کس دل سے ادا کیے تھے۔ واقعی میں خود کو مضبوط دکھانا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ برین میں 2 ٹیومر ہے، سرجری ہوگی، بچنے کے چانسز 50% ہے، حیا نے گیلی آواز میں کہا۔ بابا جانتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہے؟ زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پرسوں سے جانتے ہیں، ابھی تایا ابو آفس میں ہیں، گھر آنے والے ہیں، حیا نے جواب دیا۔ یہ سن کر زارا اپنی کرسی سے اٹھی اور اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں آپی؟ حیا نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے کچھ کام ہے، تم ڈاکٹر حامد سے کہنا کہ میری ہاف ڈے لیو لگا دیں، زارا کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ دماغی ٹیومر دماغی کھلوں میں بن سکتا ہے، یا یہ کہیں اور شروعی ہو کر دماغ میں پھیل سکتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیومر بڑھتا ہے یہ دماغ کے ارد گرد ٹشوز پر دباؤ پیدا کرتا ہے اور ان کے کام کو تبدیل کرتا ہے۔ گریڈ 1 اور 2 برین ٹیومر غیر کینسر والے سومی ٹیومر ہیں جو کافی آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ گریڈ 3 اور 4 برین ٹیومر کینسر والے مہلک ٹیومر ہیں جو زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور ان کا علاج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی۔ زارا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ابھی آنسو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ گاڑی آفندی ہاؤس کے باہر رک گئی تھی۔ زارا نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے نکلی۔ اس نے گاڑی کی چابی گارڈ کو دی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر سامنے ہی صوفے پر علی آفندی بیٹھے تھے۔ زارا کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ ارے، آج تم اتنی جلدی آ گئیں؟ انہوں نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو کچھ دنوں سے جلدی گھر آ رہے ہیں، زارا نے ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور شکوہ تھا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، علی آفندی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں اس قابل نہیں تھی؟ زارا نے درد سے کہا اور سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زارا، علی آفندی سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے تکلیف سے اسے پکارا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، انہوں نے جواز پیش کیا۔ تو اب کیا میں خوش ہوں؟ زارا نے سر اٹھا کر کہا۔ جواز رد کر دیا گیا تھا، زارا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی آفندی اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ آج وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا۔ وہ زارا کو اوائڈ کر رہا تھا۔ اس کا دماغ ماضی کی سوچوں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ولی نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ ان کی موجودگی سے واقف تھا۔ ولی بیٹا، کچھ کھا لو، مسز احمد نے پیار سے کہا۔ ولی نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آج تم ہاسپٹل نہیں گئے؟ مسز احمد نے ایک اور کوشش کی۔ جواب ندارت۔ اچھا، یہ بتاؤ آج کھانے میں کیا بناؤں؟ تم اپنی مرضی بتا دو۔ مسز احمد نے آخری کوشش کی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔
وہ مایوس ہو کر جانے لگیں تو ولی کی آواز ابھری، وہ جانتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نظریں ابھی بھی کھڑکی کی طرف تھیں۔ کیا؟ کون؟ کس بارے میں؟ مسز احمد اس کے اچانک سوال پر سمجھ نہ پائیں۔ وہ زارا، کیا وہ جانتی ہے کہ آپ نے اور انکل نے ہمارا رشتہ پکا کر دیا ہے؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، لیکن وہ راضی نہیں ہے، مگر بھائی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اسے منا لیں گے، مسز احمد نے بتایا۔ میری طرح۔ اب اس نے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ ان آنکھوں میں بہت تکلیف تھی۔ مسز احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ بیٹا، ہم تم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، مسز احمد نے کہا۔ خوش ہو جاؤ، میں راضی ہوں اس نکاح کے لیے، ولی نے کہا۔ مسز احمد کو لگا انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایک دم تمہارا فیصلہ کیسے بدلا؟ انہوں نے پوچھا۔ کل رات میرے خواب میں سارا آئی تھی، سارا خان۔ اس نے میرے سے وعدہ لیا کہ میں موو آن کر لوں، ولی نے بتایا۔ مسز احمد کو بہت خوشی ہوئی۔ میں ابھی بھائی صاحب کو فون کر کے خوشخبری سناتی ہوں، وہ خوشی میں کہہ کر جانے لگیں تو ولی کی آواز آئی، آج کھانے میں بریانی بنوا لیں۔ وہ اس کی بات سے اور حیران ہوئیں۔ ہاں ضرور میرا بیٹا، وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ولی نے دوبارہ سر بیڈ گراؤنڈ سے لگا لیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔